कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे चैनल को, मेरी कहानियों को लाइक करने का, पसंद करने का और अपने साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह अपना तावन जारी मेरे साथ जारी रखिएगा, इसी तरह मेरे साथ चलता रहिएगा, इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। मुझे आपके साथ की अशद ज़रूरत है, बेइंतहा ज़रूरत है आपके साथ की। इसी तरह बस चलता रहिएगा। तो पेशे खिदमत है वो कौन था, किस नंबर 61। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें और शेयर करते जाएं, शेयर करते जाएं। फैला दें, इस चैनल को खूब फैला दें, हर किसी तक फैला दें। नमाज से फारग हो चुकी थी, दुआएं मांगनी थी, लेकिन आज तिलावत ना की थी। गुल बानो ने तिलावत ना की थी। मैं तो समझती थी क्यों उसने तिलावत नहीं की, क्यों मस्जिद में नहीं आई, क्यों नमाज नहीं पढ़ने आई। और ये बात बिल्ला ने महसूस की थी। वो बाहर बैठी हुई थी और सामा भी उसके पास बैठी हुई थी। बिल्ला हर ना रह सका, वो उठकर उनके पास चला गया। कहने लगा, गुल बानो क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? नमाज भी नहीं पढ़ी आज, और तिलावत कलाम पाक भी नहीं की। बिल्ला जी बीमार थी, मैं बीमार थी, नहीं बस नहीं पढ़ सकी। मुझे बताया क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं बताया? गुल बानो मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बीमार हो? हाँ हाँ, बड़ी फिक्र है ना इसकी, बड़ी फिक्र है ना इसकी। मेरी तो जैसे थी नहीं है, मेरे अंदर तो जैसे फिक्र ही नहीं है आपकी। ये पास बैठी सैमा ने कह दिया था। क्यों नहीं फिक्र हो? क्यों नहीं सैमा, क्यों नहीं मुझे फिक्र? मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। क्यों आज तुम भी क्यों नहीं नमाज़ पढ़ने आई? क्यों तुमने नमाज नहीं पढ़ी? बस मेरी टांगों में दर्द था, बेइंतहा दर्द था, नहीं पढ़ सकी। देखा, बैठ के पढ़ लेती ना, बैठ के पढ़ लेती। चलो उठो नमाज पढ़ो, उठो नमाज पढ़ो। वो खींचने लगा था, सैमा को खींचने लगा। तो अब बहाना समझ के हमारा बुरा हाल होता, ज़रा बुरा हाल होता। बिल्ला जी, बिल्ला जी, बिल्ला जी, मैं आगे ने भाग के बढ़ते हुए कहा, बैठी तुम, थक गई है ना, टांगों में दर्द है इसके, इसकी टांगों में दर्द है। कल भागती रही है ना सारा दिन, तो बस नहीं काम कर रही है इसकी टांगें, बैठ भी नहीं सकती। पता नहीं ये कैसे चल के आई है इधर, कैसे चल के आई है। और ये गुल इनको क्या हुआ है? बताया तो है इसने कि इसकी कमर में दर्द है, कमर में दर्द है। देखा है, मुझसे छुपाती फिरती हैं ये नाज़िम, ये मुझसे छुपाती फिरती हैं, अपनी बीमारियां मुझसे छुपाती फिरती हैं। नमाज भी छोड़ दी है इन्होंने, नमाज भी छोड़ दी है। अल्लाह माफ़ नहीं करेगा उनको, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, कोट मारेगा उनको, कोट मारेगा। ये लफ्ज़ सुन के बस हंस हंस के पागल होती जा रही थी, पागल होती जा रही थी, पागल होती जा रही थी। तब वो बल्किस बेगम आगे आ गई थी, बोली, इन सब की तो आपको फिक्र है, इन सबको फिक्र है, और ये भूल गए हो, तुमने कहा था ना कि हमारा भी ख्याल रखोगे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करोगे। रात को ना जो तुमने हमें बेड दिया ना, आओ देखो, आओ मैं तो दिखाता हूँ, दिखाती हूँ। इतने मगर इधर वो इतने खटमल, इतने खटमल, पूरा दिन पूरी रात मैं सो नहीं सकी। आओ दिखाऊँ मैं तुझे। ये कहकर वो उसको साथ ले गई थी। मैं समझ गई थी क्यों लेके गई है, मैं समझ गई थी, लेकिन वो ले गई थी। तो मैंने क्या सैमा ने कहा, सैमा बता देती ना उसको, तेरा शोहर है, बता देती उसको कि ये मसला है।
وہ ہنس رہی تھی، ہنسنے لگی تھی. کہتے موڈ بنا تھا تنگ کرنے کا، موڈ بنا تھا تنگ کرنے کا، اور گل بنوں کا موڈ بنا تھا. کہتے بس آج دیکھتے ہیں یہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے، یہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے. پتہ چل گیا کہ ہمیں یہ بھول نہیں سکتا. ناز یہ کسی کو بھول نہیں سکتا، کسی کو بھول نہیں سکتا. ہمیں دلوں میں اس نے بسا رکھا ہے، ہمیں دلوں میں اس نے بسا رکھا ہے. سبھی کچھ بھول جاتا ہے. بس جب ہم تھوڑا سا وہ چپ ہوتی ہیں نا، خاموش ہوتی ہیں، تو یہ تڑپ جاتا ہے، یہ تڑپ جاتا ہے. ہاں یہ سمجھ ٹھیک کہا تم نے، سمجھ ٹھیک کہا تم نے. وہ ہماری بیماریوں پر، ہماری خاموشی پر، ہمارے چپ پر رہنے پر بس تڑپ جاتا ہے. اس کے دل میں پیار ہے، ہمارے دل میں بھی اس کے لیے بے انتہا پیار ہے. ہمارے لیے بھی چاہت ہی ہے اس کے دل میں، ہمارے دل میں بھی اس کے لیے چاہت ہے، بے انتہا چاہت ہے. لیکن کیا کریں، کیا کریں اس بچے کا. بچہ نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، بس پتہ نہیں کیا ہے یہ بلا، کیا بلا ہے یہ. بے سکون کر دیتا ہے، بے سکون کر دیتا ہے. دور ہے کہ نا بے سکون کر دیتا ہے. اب گیا ہے نا، بس ایسے کہ جیسے وہ پوری حویلی سنسان ہو گئی. ہم چاہتی ہیں کہ بس ہماری نظروں کو سامنے لگا پھرے. یہ باغ میں سیریں کرتا پھرتا نا، کبھی وہ کر کبھی کرو، ہماری نظروں کے سامنے تو رہتا نا، ہمیں سکون تو ملتا رہتا ہے. گل بانو صحیح ہے، وہ ناز بیگم صحیح کہتی ہو. یہ گل بانو نے کہا تھا، گل بانو نے آج مجھے بیگم کا لفظ بولا تھا، بے انتہا اچھا لگا تھا. بس گل بانو بہت اچھا لگا مجھے، ایسے ہی بلایا کرو، بلکہ سبھی ایسے بلو مجھے، ناز بیگم کے نام سے جانو. جیسے وہ بلقیس بیگم ہے، یہ نصرت بیگم ہے، وہ نور بیگم ہے، میں ناز بیگم ہوں، تم سیمہ بیگم ہو، وہ نہید بیگم ہے، اور تم گل بانو بیگم ہو، وہ شبنم بیگم ہے. سبھی بیگم ہیں. بس یہ لفظ اچھے میں، یہ اچھے ایسے لفظ ہیں، ایسے لفظ ہیں جو انسان کے اندر قدر پیدا کرتے ہیں، عزت پیدا کرتے ہیں. ہمیں ایسے لفظوں سے بس یاد کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو پکارنا چاہیے، ایسے بلانا چاہیے. ناز بیگم. اب یہ مجھے پیچھے سے اس کی آواز آئی تھی نصرت بیگم کی. کتنا سکون ہے ادھر آپ کی حویلی میں، کتنا سکون ہے. کھلی فضا ہے، بے انتہا کھلی فضا ہے. مربوں میں پھیلا ہوا یہ باغ، اس میں بنی ہوئی بے انتہا دلکش راہداریوں کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پودے، پھولدار پودے، کو گلاب کا، چنبیلی کا، کو کسی چیز کا، کو کسی چیز کا، بے انتہا پیارے لگتے ہیں. واقعی صحیح کہتے ہیں کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے ہمارے لیے. یہ دنیا میں اس نے جو بنایا نا، یہ خدا کی قدرت ہے. اس کے ذہن میں ایسا خیال آیا، اس نے بنا ڈالا اپنی سوچ کے مطابق. اور یہ جو عمارتیں کھڑی ہیں نا، تم کہتی نا کہ یہ عمارتیں گر گئی تھی تو برباد ہو گئی تھی، دیکھو دوبارہ اس نے بنا دی ہیں، دوبارہ اس نے بنا دی ہیں. اور ایسی بنا دی ہیں کہ بس کیا کہنے، اس کی سوچ کے کیا کہنے، اس کی سوچ کے کیا کہنے. یہ بات نور بیگم نے کہہ دی تھی. وہ بھی بے انتہا خوش تھی، بے انتہا خوش تھی. شبنم بیگم بھی خوش تھی، نہید بیگم بھی خوش تھی. سبھی خوش تھیں، سبھی خوش تھیں. اتنا شغل کر رہا تھا وہ.
اتنا مزہ آ رہا تھا. وہ بلقیس بیگم لے گئی ہے اس کو کھاٹم والی لڑتے رہے ہیں, کھاٹم والی لڑتے رہے ہیں. آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے, ابھی تک وہ اپنے بیڈ کو گدا ہی تھا نا ایک, چینج کر لیتی. بلے سے کہتی وہ اشارہ کرتا تھا چینج کر لیتی. نہیں, دکھانے چلی گئی ہے اس کو, دکھانے چلی گئی ہے اس کو. اوہو, میں پتہ کرتی ہوں ناز بیگم, میں پتہ کر کے آتی ہوں کہ کتنے کھٹمل ہیں, کتنے کھٹمل ہیں. یہ نصرت بیگم نے کہا تھا اور چل پڑی تھی, چل پڑی تھی پیچھے. کچھ دیر بعد بلقیس بیگم آ گئی تھی. چہرہ ڈھانپا ہوا تھا, جسم اس نے ڈھانپا ہوا تھا, اور چہروں میں جیسے ایک خوشی کی لہر تھی, خوشی کی لہر تھی. مسرور کون لہجہ تھا اس کا, مسرور کون چہرہ تھا. میں سمجھ گئی تھی جو کچھ ہوا تھا, جو کچھ ہوا تھا, لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی, ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی, کیونکہ یہ راز کی باتیں تھیں جو راز میں رکھنا چاہتی تھی. ہم کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دینا چاہتی تھی. کافی دیر اس کو بھی گزر گئی تھی کہ ہم ناشتہ بس. میں کہنے لگی ایسے کرو, گل بانو بیگم اور سیمہ بیگم, تم دونوں بیمار ہو نا, ناشتہ تم تیار کرو, ناشتہ تم تیار کرو. دیکھا سیمہ بیگم, ہم بیمار بھی ہیں نا تو کام بھی ہم سے کروانے لگی ہے. کام سے بھی ہم, یہ ناز بیگم نا, یہ ہم سے کام کروانے لگی ہے کہ ناشتہ تیار کرو, ناشتہ تیار کرو. یہ نہیں کہتی کہ ان کو آرام کرنے دو, آرام کرنے دو, ان کو سونے دو, سکون سے سونے دو, مزے سے سونے دو. بس بھی ناشتہ تیار کرو, ناشتہ تیار کرو. بس باتوں میں ایک میکسی پھیلتی جا رہی تھی, میکسی پھیلتی جا رہی تھی. بلقیس بیگم آ گئی. او ہو, کیا لڑائی ڈال دی آپس میں. صبح صبح بیت لے کے بیٹھ گئی ہوں. میں تیار کرتی ہوں, میں تیار کرتی ہوں. ناشتہ تیار کرنا نا میں کر دیتی ہوں. میں کیا, اس لیے تو ہاں تمہاری خدمت کے لیے تو موجود ہیں ہم ادھر. نہیں ناز بیگم, نہیں بلقیس بیگم, نہیں, ہم نے ویسے مذاق کر رہی تھیں. تم ہماری مہمان ہو, ہماری مہمان ہو, کیسے کام کروائیں گے. کبھی بھی ہاتھ نہ لگانا, کبھی بھی ہاتھ نہ لگانا. نہیں, ہاں یہ نصرت بیگم بڑا اچھا کھانا بناتی, بے انتہا اچھا کھانا بناتی ہے. اس کے کھانے میں اتنی لذت ہے کہ بس انگلیاں چاٹتے رہتے ہیں ہم لوگ. یہ بلقیس بیگم کو کہا تھا, اور ساتھ ہی نور بیگم کو کہا تھا یا اس کو بلا کے لاؤ, اس کو بلا کے لاؤ. اس کو کہا ان کے کھانا تیار کرے. بس آج بھی دیکھنا کھانا یہ تیار کرے گی, مزہ آ جائے گا. نور بیگم چلی گئی تھی, وہ بھی چلی گئی تھی, اور اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ نصرت بیگم آ گئی تھی. تم اتنی لاڈلی نہ بنو, اتنی لاڈلی نہ بنو. ناشتہ تیار کرو, سبھی کے لیے ناشتہ تیار کرو. بلقیس بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا, وہ بھی اسی انداز میں بولی تھی. نہیں جی نہیں, ہم مہمان ہیں, ادھر کے مہمان ہیں, مہمان ہیں, مہمان نوازی کرو, ہماری مہمان نوازی کرو, ہماری مہمان نوازی کرو. بس ایک بات کو شغل میں ڈالتے جا رہی تھی, ڈالتی جا رہی تھی. ہنس کے صبح بس پاگل ہوتی جا رہی تھی. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, کہاں چلی گئی تھی. وہ سیمہ کی شرارت تھی, ساری بیاس شرارت کی سیمہ کی تھی. کیا سوجی تھی اس کو کہ یہ کہتی کہ گل بانو کی فکر ہے, میری فکر نہیں ہے. میری بھی ٹانگیں درد کر رہی ہیں, میری بھی ٹانگیں درد کر رہی ہیں. آتا نا مالش کروا بھی ٹانگوں کی, مالش کروا نا ٹانگوں کی,
کرتا ہے تیری مالش. یہ میں نے سیما کو کہہ دیا تھا. وہ ہنس ہنس کے پاگل ہوتی جا رہی تھی. کب قابو آتا ہے ناز بیگم, کب قابو آتا ہے؟ تھوڑی دیر رکتا ہے, بھاگنے کی کرتا ہے. پتہ نہیں کیا اس کو نشہ چڑھا ہے بھاگنے کا, کیا اس کو نشہ چڑھتا ہے بھاگنے کا. 2 منٹ شغل کرتی ہیں ہم, بھاگ پڑتا ہے. مشکل سے قابو آتا ہے ہمارے, مشکل سے قابو آتا ہے. یہ ایسی باتیں چلتی جا رہی تھی, ایسے چلتے شغل ہوتے جا رہے تھے. ناشتے کی طرح کوئی بھی نہ گیا تھا ابھی تک. باتیں کرتی جا رہی تھی. اور یہ پتہ بھی نہ چلا تھا, ہمیں پتہ بھی نہ چلا تھا کہ شبنم بیگم کب غائب ہو گئی تھی. ایک غائب ہوتی دوسری آ جاتی. جس ہم نے کہہ دیا تھا پتہ نہیں یہ کیا ہے. ان عورتوں کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک جاتی ہے دوسری غائب ہو جاتی ہے, دوسری جاتی ہے تیسری غائب ہو جاتی ہے. ناشتہ بنانے کا بس ٹھیک ہے, مہمان ہو رہی ہے, ٹھیک ہے میں کرتی ہوں. اور یہ بلا ہے کدھر, میں خود ہی نہ جاؤں پتہ کر کے لیا. تم نے کہاں جانا ہے؟ بیمار ہو, چلا جاتا نہیں ہے تم سے. بلے کو یہی کہا نا, جب جاؤ گے نا اس کے پاس تو اس نے کہا نا دیکھا یہ ڈرامے بازی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نماز نہیں پڑھنے آئی. اب چل کے ادھر کمرے پر آ گئی ہے, دوسری تیسری منزل پہ آ گئی ہے. بس ہنسی جا رہی تھی, باتیں کرتی جا رہی تھی. اور تقریباً 1 گھنٹے تک وہ, اور 1 گھنٹہ, یہ 2-3 گھنٹے لگے تھے باتوں میں. 6 بجے نماز پڑھی تھی, 8 بج گئے تھے. 2 گھنٹے مسلسل باتیں کرتے جا رہے تھے, ہنسی مذاق ہوتا جا رہا تھا. تب بلا آ گیا. اس نے کسی سے بھی بات نہ کی, خاموشی سے گیا اندر, کچن میں گیا. عجیب سی اس کی سوچ تھی, عجیب سا چہرہ تھا, جیسے مدہوش انسان ہو, پریشان ہو. سبھی کے لیے ناشتہ بس اسی ٹیبل کے اوپر سجانے لگا تھا. لسی آ گئی تھی, دہی آ گیا تھا, حلوہ پوڑی آ گئی تھی, پراٹھے آ گئے تھے, انڈے آ گئے تھے, بند آ گئے تھے, ڈبل روٹیاں آ گئی تھیں. کیا اس نے پوری ٹیبل بھر دی تھی. تمہیں کیا ہوا ہے؟ نہ سلام نہ دعا. آتے ہی بس ایسے پھون کر کے کچن میں گئے ہو. نہیں مجھے نہیں کسی سے بھی نہیں بات کرنی, کسی سے بات نہیں کرنی. بس بلا جی میں مار ڈالوں گی. کسی سے بات نہیں کرنی. ہم سے بات نہیں کرنی, پھر کس سے کرنی ہے؟ تم سبھی نا ایک ہی ہو, ایک جیسی ہو. کسی میں کوئی بس شرم تو حیا ہے ہی نہیں نا. بتا کیا بیماری ہے سیما, بتا کیا بیماری ہے. مجھے پتہ چل گیا تیری بیماری کا, تمہاری بیماری کا پتہ چل گیا. اف خدایا کیا اس نے کہہ دیا. اور گل بانو تم بھی نا چھپاتی پھرتی ہو. لیکن ساتھ ہی ان سے پیار کرنے لگا تھا. ان کے منہ چوم لیے. وہ بیٹھی ہوئی تھیں, بس ان کے آثار اپنے جسم سے لگا دیے, اپنے پیٹ سے لگا دیے. سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا تھا, بالوں پہ ہاتھ پھیرنے لگا تھا, چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا. کہنے لگا تھا دیکھو میں تمہارے لیے ہوں,
تمہارے لیے ہی، تمہاری خدمت کرنے لیے کوئی لیے آیا ہوں، تمہاری خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب دیکھو کتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ چھوٹا تھا جب بھی تمہارے آگے پیچھے گھومتا پھرتا تھا، کبھی ادھر بھاگ جاتا تھا، کبھی ادھر بھاگ جاتا تھا۔ اور یہ ناز نا، یہ ناز بیگم بڑی شرارتی ہے۔ چھوٹا تھا یہ مجھے بس پکڑ لیتی تھی، جہاں بھی میں اس کو نظر آتا نا مجھے پکڑ کے لے جاتی تھی، مجھ سے رنگ رنگ کی باتیں پوچھتی تھی رنگ رنگ کی۔ بتاؤ ادھر کا بتاؤ، اپنے علاقے کا بتاؤ، پریوں کا بتاؤ، مجھے کہاں پریوں کی کہانی میں تم بتاؤ۔ 2-3 گھنٹے تک بس میں اس کو مجھے قابو کر کے رکھتی تھی، جانے نہیں دیتی تھی کسی طرف، جانے طرف نہیں دیتی، کسی طرف جانے دیتی نہیں تھی۔ بڑی پریوں کی کہانیاں سنتی آئی، بڑی پریوں کی کہانیاں اس کو پیاری لگتی ہیں۔ بلا جی کان کھینچ دوں گے تمہارے۔ ہاں اچھی لگتی ہیں کہانیاں، پکڑ کے آج اب بھی پکڑوں گی، اب بھی پکڑوں گی تمہیں، معاف نہیں کروں گی، معاف نہیں کروں گی۔ میں نے ایک بس سنجیو سے انداز میں اس کے کان کھینچتے ہوئے، اس کے جو کندھے پر پڑتے بال تھے نا بے انتہا خوبصورت لگتے تھے۔ اس کے چہرے میں ایک نکھار تھا، جسم میں ایک نکھار تھا، خوبصورتی انتہا کی تھی، خوبصورتی انتہا کی تھی، اور طاقت تو لاجواب تھی، طاقت لاجواب تھی، جسمانی طاقت بھی، سحرانہ طاقت بھی، سبھی اکٹھیاں ہو گئی تھیں۔ شبنم بیگم بھی آ گئی تھی، نور بیگم بھی آ گئی تھی، وہ نصرت بیگم بھی بیٹھ گئی تھی، بلقیس بھی بیگم بیٹھ گئی تھی، سبھی بیٹھ گئی تھیں۔ تب بلال نے بڑے سنجیدہ انداز میں کہا تھا، ناز بیگم اچھا تمہیں پتہ چل گیا ہے؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ مجھے بیگم کہنا ہے؟ ہاں جی، سبھی کو بیگم کہوں گا، کیونکہ یہ تو جو ہمارے مہمان ہیں ان کا نام ہی بیگم ہے، ان کو تو کہنا ہی نام بیگم ہے نا۔ تم سب کو بھی آج میں بیگم ہی کہوں گا۔ ناز بیگم میں اب میں سنجیدہ ہوتے ہوں، بات سنو میری غور سے۔ جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا نا، ہمیں اسی مقصد کی طرف چلنا چاہیے، اسی مقصد کی طرف چلنا چاہیے۔ اس نے اپنی خدا کے یہ اپنی یاد کے لیے پیدا کیا نا، خدا کو یاد کرنا چاہیے، دل سے یاد کرنا چاہیے، دل سے یاد کرنا چاہیے۔ میں مسجد بنانے لگا ہوں، پورے 1 ایکڑ میں مسجد بناؤں گا۔ یہ جو حساب میں نے بنایا تھا نا، اس کا جو بتایا ہے تم لوگوں نے کہ مجھ سے پہلے یہ ایک حساب بنایا گیا تھا جہاں وہ پورے گاؤں کے فیصلے کیے جاتے تھے، اس جگہ پہ میں مسجد تعمیر کرنے لگا ہوں۔ ایک مدرسہ ہوگا جہاں بچے تعلیم حاصل کریں گے، اسلامی تعلیم حاصل کریں گے، قرآنی تعلیم حاصل کریں گے، کوئی حفظ کرے گا، کوئی کتابیں پڑھے گا، کوئی کچھ کرے گا۔ تمام مولویوں کو میں لے آؤں گا، یہ میری خواہش ہے، اور میں آج ہی شروع کروں گا۔ تم سب سے میں رائے لینا چاہتا ہوں کہ یہ کیا میری بات صحیح ہے؟ ایسا ہونا چاہیے نا۔ اور یہ گاؤں دیکھو نا آسا آباد ہوتا جا رہا ہے، اتنے سارے پھل جو نا، اتنے سارے جو گرتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں، ان میں بانٹا کرو، گاؤں والوں سے میں بانٹا کرو۔ ارد گرد کے جتنے بھی گاؤں ہیں نا، ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے، آباد ہوتے جا رہے ہیں، رونقیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ جو بھی بس اور مرد نہیں، کوئی عورت نظر آئے اس کو بس پھلوں سے مالا مال کر دو، کھلاؤ پلاؤ اس کو، خدا کی نعمتیں کھلاؤ، اتنا خدا نے دیا ہوا ہے، یہ خدا کی خاص کرم نوازی ہے۔ وہ جو ہماری فصلیں ہیں نا،
جو چاول کی فصلیں اگائی ہیں میں نے، اس کی کٹائی میں کرنے والا ہوں. کٹائی ہونے والی اب اتنی زیادہ ہیں کہ بس دل دیکھ کو خوش ہوتا ہے. دل دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اور یہ جو نا ہمارے پودے، کنوں کے، مالٹے کے، موسمیوں کے، اتنے حسین لگتے ہیں ان کے پھل، کیونکہ انہی کا موسم ہے نا، انہی کا موسم ہے. یہی پھل دیں گے نا. ایک میں بات سوچتا ہوں کہ میں کاروبار کروں، ان پھلوں کو نا بازار میں بھیجوں کم قیمت پر، بہت کم قیمت پر، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا. صبح یاری بڑی باتیں، ناشتے پر بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھیں. اور کھانے میں سبھی بس ایسا صاف کرتے جا رہے تھے. کوئی ڈبہ روٹی کو نوچ رہا تھا، کوئی پراٹھے ختم کرتا جا رہا تھا، کوئی لسی کا گلاس پیتا جا رہا تھا، کوئی دہی منہ کو لگا کے بس پیتا جا رہا تھا. کچھ کر رہا تھا. کیونکہ بے انتہا لذیذ کھانا تھا، بے انتہی مزیدار یہ ناشتہ تھا جو صبح ہوتا جا رہا تھا، جو صبح ہو گیا تھا. بلقیس بیگم جو آج انتہائی خوش تھی، کہنے لگی تھی، ناز بیگم آج سے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے اندر کسی قسم کی کھوٹ نہیں ہے. پیار کرنا جانتی ہو. 2 دن پہلے تک ہمارا دل نہیں لگتا تھا. یہ دل چاہتا تھا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ. اب تو تم کو لوگ ہوگی نا، تو ہم جانے والی نہیں ہیں. کوئی بھی جانے والا نہیں ہے یہاں سے. اس کی بات پر سن کے میں ہنس پڑی تھی اور کہا تھا، بلقیس بیگم کس نے کہا ہے تمہیں جانے کو؟ ادھر ہی بلن نے یہ کہا نا سبھی کو کہ ادھر انجوائے کرو، گھومو پھرو. اتنا بڑا وہ کہتے ہیں ہمارا پارک ہے، باغوں کا، سیریں کرو، انجوائے کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرو. لیکن خدا کو مت بھولو. خدا کو یاد کرتے رہو، ذکر الہی کرتے رہو، دلوں میں ذکر الہی کرتے رہو، چلتے پھرتے ذکر الہی کرتے رہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود بھیجتے رہو. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. باقی رہا ایک دوسرے کا سلسلہ، وہ چلتا رہے گا. ہنسی مذاق بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں. دنیا میں ایسے کام ہوتے، کبھی ہنسی مذاق، کبھی کچھ. لیکن فکر اپنے اندر آخرت کی کرو. اور اگلی زندگی کا سوچو جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ غلط فہمی مت رہنا کہ آگے موت ہوئی، موت ختم کر دی جائے گی. موت کو بھی موت دے دی جائے گی. پھر ہم ہوں گے، لمبی زندگی ہوگی، ہم ہوں گے، اور خدا کی رحمتیں ہوں گی. خدا کے وہ سب نظارے ہوں گے، ایسے نظارے ہوں گے، بس ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا، حسین تر نظارے جو ہمارے تصور میں بھی نہ ہماری سوچ میں بھی نہ ہوں گی.
وہاں ہر وقت ہر لمحہ خدا کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی. ہر کسی پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی. یہ ہمارے لیے اجر ہوگا. جو ہم نے دنیا میں کیا ہوگا وہ اوپر ہمیں مل جائے گا. یہ سوچ، یہ بس جب سے میں حج کر کے آیا ہوں نا، یہی سوچتا جا رہا ہوں. یہی سوچ میرے اندر ہے کہ مسجد بناؤں، اور اس طرز کے بناؤں کہ سارا عکس سبز گنبد جیسا ہو، گنبد حضرت جیسا ہو. دیکھنا میں ایسا ہی کروں گا. میں نے بلال کا اٹھ کے ماتھا چوم لیا تھا اور کہا تھا، بلا جی یہ نیک کام اس میں پڑا ہم کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہیں. تمہارے قدم کے قدم ملا کر تمہارے ساتھ چلیں گی، حصہ لیں گی، باقاعدہ ہر کام میں حصہ لیں گی. تم تعمیر کا کام شروع کرو، اور ہم بھی اپنے بس یوں سمجھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایک قدم میں تمہارے ساتھ ہیں، ایک قدم میں ہمارے پاس ہے. اور پھر اس نے میرے کہنے پر، میری ہی جگہ پر، جو میں نے بتائی تھی کہ میری جگہ پر ہے، یہ مسجد تعمیر ہونی چاہیے تاکہ مرنے کے بعد اجر مل سکے. مرنے کے بعد بھی اجر مل سکے. نہیں ناز بیگم، نہیں، یہ نہیں ہے. تم سبھی کے نام پہ یہ بس یوں سمجھ لو کہ ہر کسی کا یہ پلاٹ ہوگا. 4 مرلے میں 4 ایکڑ میں، وہ کیا کہتے ہیں، 4 کنال میں مسجد ہوگی، 4 کنال میں مدرسہ ہوگا. پورا 1 ایکڑ میں نے جگہ. بس وہ دیکھو، میں تجھے دکھاتا ہوں. ناشتہ کر لیں پہلا، پھر میں سبھی کچھ دکھاتا ہوں. پورا نقشہ سمجھاتا ہوں. ایک چیز دکھاتا ہوں. ناشتہ کرنے کے بعد وہ لے گیا تھا. ہم 8 کی 8 اس کے ساتھ چل پڑی تھیں. پھر سبھی کو سمجھانے لگا تھا. کیسے میں اپنی سوچ کے مطابق یہ مسجد بناؤں گا تاکہ لوگ دیکھیں تو بس اس میں آتے جائیں. خدا کی لگن پیدا ہوتی جائے. بس یہی میں چاہتا ہوں. لوگوں کے دلوں میں مان کی تازگی چاہتا ہوں. مان کی تازگی اپنے اندر بھی مان کی تازگی چاہتا ہوں. پتہ نہیں، گناہوں میں گرے ہوئے ہیں، گناہ ہوتے جا رہے ہیں. شیطانوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. شیطان حاوی ہوتے رہتے ہیں، کبھی کسی روپ میں. بس لیکن ایک چیز ہے، خدا کی رحمت سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. شیطانوں کی تمام چالیں جتنی مرضی چالیں ہوں، خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈو ڈالے گا. انسان کو اگر خدا چاہے تو پاک کر دے گا. بس دلوں کو صاف کر لو. دلوں میں خدا کی یاد کو پیدا کر لو. دیکھیں نا، جوان ہوتے ہی میرے پر چیری داڑھی سجنا شروع ہو گئی ہے. بے انتہا اچھی لگتی ہے. اور ان قریب میں ماما بھی پہن لوں گا. اس طرح قسم کا ماما پہنوں گا.
वाइट قسم کا سفید قسم کا ماما پہنوں گا, سفید لباس پہنوں گا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا سفید لباس بے انتہا پسند تھا, سفید لباس بے انتہا پسند تھا. میں بھی ویسے چلوں گا, ویسا ہی بس ان کی سنتوں پر عمل کروں گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کروں گا. آپ بھی ایسے کریں جیسے میں کروں گا نا, ویسے کرتے جائیں. ایک دوسرے کو دیکھ کر نا بس یہ کرتی ہیں, یعنی چلو تو دلوں میں خدا کی یاد ہو, نگاہیں نیچی ہوں, کسی چاہے میں مرد ہوں نا, میری کوشش ہو کہ کسی عورت پر بری نظر نہ پڑے. تو عورتیں ہیں نا, کوشش کرو کہ کسی مرد پر بری نظر نہ پڑے. کھاتے وقت بھی بسم اللہ کا ذکر کرو گے, بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو گی تو کھانے میں برکت پیدا ہو جائے گی, کھانے میں برکت پیدا ہو جائے گی. آج تو وہ جیسے بالکل مولوی بن گیا تھا, ایسی باتیں کرتا جا رہا تھا, دلوں کو منور کرتا جا رہا تھا, دلوں کو روشن کرتا جا رہا تھا, مان کی تازگی کو ہمارے اندر ڈالتا جا رہا تھا. اور ہم بھی اس قدر لگن سے, توجہ سے اس کی باتیں سنتے جا رہے تھے کہ دل چاہتا تھا کہ بولتا ہی رہے اور ہم سنتی جائیں. تمام نقشہ سمجھا کر, تمام مدرسے کا, مسجد کا, ہم لوگ واپس آ گئے تھے. اور پھر وہ اپنے کام میں نکل گیا تھا. اسی بس جو اس نے بتایا تھا وہی شروع کرنے لگا تھا کام.